ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम होस्ट फराज दरवेश। पाकिस्तान के अंदर अजीब गहमा गहमी है, धरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन उनके जो मुतालबात हैं वो बड़े खतरनाक कह लें, अजीब कह लें, और बहुत ही डिमांडिंग किस्म के मुतालबात हैं। वो ये हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है इस्तीफ़ा देंगे। इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, ताहिरुल कादरी साहब तो कहते हैं कि जी सभी कुछ जो है मलिया मेट कर दें, सभी कुछ जो है ना उठा के साइड पे रख दें और इनकलाब आए और एक नया सिस्टम जो है ना वो डेवलप किया जाए। किस तरह किया जाए बहरहाल ये मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर लेवल है हुकूमत के ऊपर वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और समझ में नहीं आ रहा कि अब से लेकर जो आने वाले जो 1 या 2 दिन हैं ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट होंगे कि उसमें पता लगेगा कि मियाँ साहब ठहर रहे हैं या मियाँ साहब जा रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल यानी कि वक्त ज़ाया किए बगैर। आज खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शुजा नवाज साहब, जो कि अटलांटिक काउंसिल से जो है मुंसलिक हैं और इनकी कई सारी किताबें आप पढ़ चुके हैं। क्रॉस सोर्ड जो कि इनकी एक रिसेंट किताब है, वो भी जो जितने भी पॉलिटिकल सर्कल्स में लोग हैं अच्छी तरह से मुताला कर चुके हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज हक साहब और मिसबा आजम साहब। शुजा नवाज साहब, बिल्कुल मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। इस वक्त बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, कोर्ट का भी जो है ना ऑर्डर आ गया है कि जी की जो धरने हैं या कि जो रैली है, ये मुजाहरा जो है ये गैर आइनी है। अब ये भी पता नहीं कि कोर्ट ने किस बुनियाद पे ये वाली बात की है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह के धरने या इस तरह की रैलीज होती हैं तो एकदम से एक वो मिलिट्री का जो खतरा है ना कि जी मार्शल लॉ ना आ जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन ना हो जाए, उसके ऊपर बातें भी बहुत हो रही हैं। उसके ऊपर बात होती है कि ये शायद ना हो जाए। तो आपसे मैं सवाल ये करूंगा, अगर आप राहिल शरीफ की जगह हो या इस वक्त अगर आप, इफ यू कैन पुट योर सेल्फ इन राहिल शरीफ शूज के, क्या करेंगे? मतलब क्या इस वक्त राहिल शरीफ आप सोच रहे होंगे, क्या उनको करना चाहिए अगर ये हालात जो है ना बस से बाहर हो गए? क्या देखते हैं आप? अव्वल तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक शख्स का फैसला नहीं होगा, हालांकि फौज में काफ़ी जो डिसीजन मेकिंग पिरामिड है बड़ा स्टीप है और आर्मी चीफ का काफ़ी भारी हाथ होता है। लेकिन राहिल शरीफ अपने फॉर्मेशन कमांडर्स और फिर उनके बाद अपने कोर कमांडर्स और फिर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स जो आर्मी हेडक्वार्टर्स में उनके साथ मिल बैठ के बातचीत करेंगे और कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि फौज का इस वक्त कोई ऐसा मूड नहीं है, ना ही उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो एक कूडेटा करे या वो मुल्क की बागडोर फिर संभालने की कोशिश करे, क्योंकि फौज काफ़ी हद तक इस वक्त एक जंग में मुब्तला है जो कि पाकिस्तान की अंदरूनी जंग है। और ये बहुत बड़ा खतरा होगा फौज के लिए और मुल्क के लिए, दोनों के लिए, अगर फौज ने कोई ऐसा कदम उठाया। ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि राहिल शरीफ साहब अगर हालात बस से बाहर होते हैं, नोइंग हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि आपका ताल्लुक फिर भी करीबी रहा है उनसे, तो क्या आप देखते हैं कि आपको लगता है कि वो किसी तरह की इंटरवेंशन अगर नहीं करेंगे तो क्या कोई निगोसिएशन की टेबल पे इन लोगों को बिठाएंगे? क्या रोल वो मिलिट्री यानी कि क्या रोल प्ले कर सकती है मिलिट्री ये केओटिक सिचुएशन में? मिलिट्री का एक तो रोल है जो कि मैं कहूँगा कि कियानी मॉडल, वो ये कि बैकग्राउंड में आप बातचीत करें, मैनिपुलेट करें, गाइड करें। और जिस तरह के जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च शुरू की थी लाहौर से गुजरांवाला तक और फिर रातों रात वो रुक गई, वो जनरल कियानी की वजह से थी। उन्होंने कॉल किया और एतजाज एहसन से बात की और उन्हें ये एश्योरेंस दी कि चीफ जस्टिस जो है वो बहाल हो जाएंगे। तो एक वो रोल हो सकता है। दूसरा रोल ये कि ज़रा वो धमकी दे के कुछ काम करे। धमकी अगर एक दफ़ा आप देना शुरू करें तो फिर वो बहुत स्लिपरी स्लोप हो जाता है। पहले ही इनके ताल्लुकात जो है ज़रा सख्त है, सिविल मिलिट्री में काफ़ी खला है डिसीजन मेकिंग में, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई और चारा नहीं है मिलिट्री को, सिर्फ ये कि वो एडवाइस दे और उसके साथ साथ एक धीमी सी धमकी भी अगर दे सके तो शायद सियासतदान मिल बैठ के बातचीत करके फैसले करें, उसके बगैर वो फैसला नहीं कर सकते। ठीक है रियासत, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने सवाल सुने जो मैंने शुजा नवाज साहब से कि इन सवाल को आप किस तरह देखते हैं कि वाकई मिलिट्री यही करेगी जो कि कियानी मॉडल है कि बस कॉल करेंगे मियाँ साहब कि जी अब चीज़ साहब बहाल हो रहे हैं, अपना धरना
یا اپنی لانگ مارچ روک دے. کیا ماڈل اس وقت ملٹری کر سکتی ہے اور کیا آثار پیدا ہو سکتے ہیں ملٹری کے آنے کے؟ اور اگر ملٹری کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہو سکتے ہیں, ملٹری اگر آگے تو کیا وہ جسٹیفائڈ نہیں تو اس کو مٹھائیاں بٹیں گی کہ نہیں بٹیں گی؟ لیکن ملٹری اس میں ڈیفینیٹلی رول پلے کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رول ہوگا اس کا اور اس کی رینج ہے. ایک تو یہ ہے جو شجاع نواز صاحب نے جیسے کہا کہ ان کو وہ فون کر کے بات کرے, سمجھائے کہ کیانی ماڈل کی یہ مت کرو, اور اشور کرے کہ ہم تم گجرانوالہ میں ٹھہر جاؤ, یہ معاملہ جو ہے اس کو ریزالو کرائیں گے ہم. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسرا ایکسٹریم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صورتحال بے قابو ہو جاتی ہے اور بالکل مکمل طور پہ ملک مفلوج ہو جاتا ہے, پولیٹیکل اسٹیل میٹ ہو جاتا ہے اور وہ ریزولوشن نہیں ہو سکتا, تو پھر ملٹری کو خود ڈائریکٹلی انٹروین کر کے اس کو کس طرح مطلب آپ کہیں ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. ایبسلیوٹ آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. ماشاء اللہ کے کوئی اس وقت جو ہے نا زمین ہموار نہیں ہے ماشاء اللہ کے لیے. زمین ہموار ہو رہی ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ لیکن عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھیں جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی جناب, ملٹری کے پاس ہر صورتحال کے لیے کنٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں, اور وہ صورتحال جو ہے وہ ایک سیریز آف ایونٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا اس کے. اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ درمیان میں اور بھی اسٹیپس ہیں, ایک کاکڑ فارمولا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کو آپ جو ہے نا ہٹا کے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے ہیں, یہ آپشن اویلیبل ہے, اٹس آن دا ٹیبل. وہ تھریٹ اگر نہیں ہوگی تو معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. یہ وہ تھریٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی آن دا ٹیبل. اچھا, تو ایک کاکڑ فارمولا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کہ دونوں جائیں, کہ جناب وہ ان سے بات کریں کہ بھائی تم نواز شریف سے کہیں کہ تم ریزائن کرو اور آئندہ 30 days کے اندر ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے, اور 30 دن میں یا 40 دن میں یا 50 دن میں جو بھی 3 مہینے میں الیکشنز ہوں, اور وہ الیکشنز جو ہیں اس کو سب مانیں گے. اچھا, اس کو پہلے سے لکھوا لیں کہ بھئی یہ ہوگا اس میں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہ کریں, وہ اس سے پرائم منسٹر سے کہیں کہ بھئی آپ ریزائن کریں, اور پارلیمنٹ جو ہے اپنی جگہ کام کرتی رہے, اور وہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے وہ الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ پارلیمنٹ پاس کرے. وہ الیکٹورل ریفارم پاس کرنے کے بعد اس کی بنیاد پر ایک الیکشن کرایا جائے, تو یہ ایک ریزولوشن کا طریقہ ہو سکتا ہے. ریاض صاحب نے بڑی سخت بات کر دی مصباح صاحب کہ ماشاء اللہ ٹیبل پہ ہے, یہ آپشن ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. آپ بتائیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, ٹیبل پہ تو جہاں تک بات ہے وہ تو ہمیشہ رکھا رہے گا پاکستان میں. ہم لوگ کی زندگیوں میں تو ہم لوگ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مطلب اس سینیریو میں بھی رکھا ہوا ہے. مطلب ایبسلیوٹلی وہ تو یار ہمیشہ رہتا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں اصل میں اٹ کین ہیو اے پازیٹیو افیکٹ آن پالیٹیشینز. اگر تم اپنے مسائل کو حل نہیں کرو گے چیک اینڈ بیلنس, تو پھر ہم کو کچھ کرنا. اٹ از ا unwritten 52B. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اور کہہ رہے اچھا چیک اینڈ بیلنس ہے. یا اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے یہاں پہ رہتے ہوئے یہ ہم لوگوں کو دا وے آئی سی دا تھنگس کہ پاکستان میں کس سے حکومت کرنی ہے, یا عمران خان کو رہنا ہے, نواز شریف کو رہنا ہے, یہ ان لوگوں کا ڈیسیجن ہوگا جو کہ وہاں رہتے ہیں. ہم لوگ اس کو یہاں سے بیٹھ کر انفلوئنس نہیں کر سکتے. ہم سب کے اسٹیک لیٹ می فنش. یس, سوشل میڈیا پہ آپ کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو, آپ میری بات سن لیجیے پہلے, پھر آپ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے وہ تو وہاں لوگ ہوں گے کیونکہ ان کے اسٹیکس بڑے اسٹرانگ ہیں, ہمارے اسٹیکس بھی ہیں. اچھا, جو میرا کنسرن ہے پرسنلی, جو کہ آپ کی بات کا جواب ہے بیسیکلی, وہ یہ ہے کہ وہاں پر اسٹیبل حکومت رہے اور جمہوریت بھی رہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں کسی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فار ایوری بڈی. تو یہ دو میرے کنسرن ہیں. اگر عمران خان جمہوریت کے تھرو آ رہے ہیں تو ہی از موسٹ ویلکم. نواز شریف جمہوریت کے تھرو آ رہے ہیں, ہی از موسٹ ویلکم. اچھا, وجاہت خان جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے پرسوں کے, اور شاید شجاع نواز صاحب نے پڑھا, اور جو کہ میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی شجاع نواز صاحب کی بات کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آرمی میں دیر از نو LCC بٹ دیر آر لاٹ آف نیوٹنس who are keep on telling the politicians کہ what is the law of gravity, کہ وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ رولز ہیں, اس کے اوپر آپ کو رہنا ہوگا. تو اس سے ایک چیز جو ثابت ہو رہی, جو کہ ہم لوگوں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی اس ایشو پر, کہ آرمی کا انوالومنٹ میں بھی ضرور ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں.
अच्छा फिर ये है इंडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इनडायरेक्ट है इतने इस हद तक कि यार कि दे आर टेलिंग देम कि दीज आर द रूल्स ऑफ गेम्स एंड यू हैव टू फॉलो दोस रूल्स। टेलिंग हु? टेलिंग नवाज शरीफ? टेलिंग पार्टीज, सारी सियासी पार्टियों को कि मतलब वो लोग हुकूमत नहीं करेंगे। अच्छा फिर ये है कि अभी सुबह में कोई 8-9 बजे की न्यूज़ थी कि सैयद तलत हुसैन साहब ये फरमा रहे थे कि एक्चुअली उनके के रिपोर्टर जो कि लाहौर में थे, उन्होंने कहा कि माल रोड जो है वो खाली है लेकिन उनका जो काफिला है वो रुका हुआ है, हालांकि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन वो जो हैं लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने जमात इस्लामी को इंसिस्ट कर रहे हैं, इमरान खान पीपल्स पार्टी को इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइन करें। दैट शोज वंस अगेन कि आर्मी इज नॉट मेन ड्राइविंग फोर्स देयर। अच्छा, कि वो चाह रहे हैं कि आखिरी वक्त पे भी उनको लोग ज्वाइन करने। और उसके बाद जो आपको क्या पता कि मिलिट्री उनसे बैकग्राउंड बात नहीं कर, नहीं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग। आई मीन आप तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मैं तो अब ये भी सवाल आप पूछिए। काफिला रुकने की वजह ये भी हो सकती है हो सकता है कि वहां से कुछ कहा जा रहा है उनसे, एग्जैक्टली भाई रुक जाओ हम ये मसले को हल नहीं, लेकिन उसके बाद चल पड़ा है वो मसला। और मतलब ये तो 8-9 बजे की बात, वो तो बहुत दूर है भाई, अभी तो टाइम लगेगा। हाँ नहीं, इतना टाइम लगेगा, सुबह तक पहुंचेगा। हाँ नहीं, वो पहुंचेगा, मुश्किल है। लेट मी क्विकली फिनिश। अच्छा, उनकी जो एक डिमांड है इमरान खान साहब की, अब वो जो है वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि ही इज ट्राइंग टू वू द आर्मी। जब वो ये कहते हैं कि कौमी हुकूमत है और वो जो है सारे एहतसाबात करे, और फिर वो ये मिलिट्री का फेवरेट टॉपिक है कि हम आए पावर में और वो सब कुछ ठीक ठाक करें। आप क्या फिर आप क्या मिलिट्री इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है? मिलिट्री इज नॉट इन, आई एम सेइंग इमरान खान वांट्स टू इन्वॉल्व। अच्छा, इमरान खान कि उन्होंने जो ये डिमांड की है। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि ऐसी खेड़ेंगे ना खेड़न देंगे। अच्छा, कि ठीक है, हाँ मेरी हुकूमत तो शायद ना है लेकिन आपकी भी ना है। और मैं चाहूंगा कि शुजा साहब इसके ऊपर कुछ। शुजा साहब, आपने दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, एक तो इनकी जरा गुफ्तगू पे तबसरा कीजिएगा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो पूरा जो धरने जो हो रहे हैं जिसमें ताहिर कादरी साहब, इमरान खान, इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? ये पस मंजर में क्या है? क्या पीछे कोई है? अगर है तो कौन है? और अगर ये ड्राइविंग फोर्स क्या है इन धरनों के पीछे? अब ये तो किसी को नहीं इल्म के ताहिर कादरी के पीछे कौन है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो फौज के कहने पे कुछ कर रहे हैं। ये इसकी इलेक्शन के रिजल्ट्स पे आप देख लें कि उनकी पार्टी को 35 सीटें मिली और उन्होंने पहले 4 सीटों पे मुतालबा किया कि उन पे रिकाउंट हो, फिर 10 पे किया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर उस वक्त उनसे बातचीत करके वो 4 सीटों पे फैसला कर लेती तो वो 10 का भी डिमांड ना खड़ी करते और ये मसला बढ़ना नहीं था। ये ताखीर की वजह से हुआ यानी? जी। और ताहिर कादरी जो है वो जाहिर है उनकी सियासी पार्टी नहीं है, लेकिन वो एक किस्म की डिस्ट्रप्टिव फोर्स है। उनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है मुल्क में। और अगर आपने जमहूरियत का जो काफिला है उसको किसी तरह से रोक दिया तो ये जमहूरियत की शिकस्त होगी, सब पार्टीज की शिकस्त होगी। ना इमरान खान को फायदा होगा, ना ताहिर कादरी को, ना पीपल्स पार्टी को। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश है, तो बल्कि कोशिश कर रही है कि समझौते हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि सब पार्टीज के कारकुनों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इलेक्शंस में और वो ये नहीं चाहते कि 5 साल से पहले वो फारिग हो जाए। आपका तज्जिया क्या है? क्या आपका क्या तज्जिया होगा कि ये होने क्या जा रहा है? क्या ये कल परसों तक क्या होने जाएगा? क्या वाकई मियां साहब रिजाइन कर देंगे? मैं समझता हूँ कि 2 सिनारियोज है। एक सिनारियो है सॉफ्ट कू और एक हार्ड कू। सॉफ्ट कू जो है वो आप कार्टर फार्मूला कर लें या अब्दुल फतह सीसी फार्मूला देख लें कि आप फौज की धमकी की वजह से एक जो इलेक्टेड सिस्टम है उसको बर्खास्त करें और फिर विदाउट टेकिंग ओवर डायरेक्टली आप एक इलेक्शन कराएं जिसमें कि एक नॉन पॉलिटिकल बंदा, अगर फौजी हो या ना हो कोई भी हो, उसको आप इलेक्ट कराएं ताकि एक टेक्नोक्रेटिक किस्म की हुकूमत बने, नॉन पार्टीजन हुकूमत बने। ये मिस्र में हो चुका है और इसको अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है। तो इसकी चांसेस ज्यादा है डायरेक्ट कू के। बरक्स इसलिए कि डायरेक्ट कू अगर हुई
تو پاکستان کی تمام تر امداد بند ہو جائے گی فوری طور پر، اس لیے کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیلی امینڈمنٹ جو ہے لیہی امینڈمنٹ، اس کے تحت ایک دن اگر کو ہوتی ہے دوسرے دن تمام فائنینشیل اور ملٹری ایڈ. نہیں، یہ تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی. آپ مجھے بتائیں اگر فرض کریں تو آپ کا ایک تو سافٹ کو آپ نے بیان کر دی، ہارڈ کو سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مطلب ملٹری انٹروینشن، مطلب مارشل لا؟ ملٹری انٹروینشن اور ڈائریکٹ ملٹری. ٹھیک ہے. تو آپ بھی امریکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اگر مارشل لا لگ گیا؟ جی بالکل، کسی بھی طور پہ نہیں کرے گا. بالکل. مطلب وہاں پر ضرب عصب چل رہا ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، امریکہ کو بھی ضرب عصب کی اور طالبان کو شکست دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں کرے گا؟ بالکل، اس لیے کہ کنگریشنل لا جو ہے لیہی امینڈمنٹ اٹس آن دا بکس اور وہ فوری طور پہ عائد ہو جائے گا. اچھا. اور اس لیے یہ بہت مہنگا قدم ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان کا اپنا آئین جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ریاض صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ اگر مارشل لا آتا ہے تو ایڈ بند ہو جائے گی آپ کی. امریکہ اور جو دوسری باہر کی طاقتیں ایکسیپٹ نہیں کریں گی. اس پہ ذرا اپنا تجزیہ دیجیے. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کے پس منظر میں کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو بس یہ تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے وہ ہائپر ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بس جی میں جا کے جو ہے نواز شریف کو مجھے استعفیٰ چاہیے، یا پس منظر میں کچھ ہو؟ یا طاہر القادری صاحب کو اچانک کس طرح خیال آیا کہ وہ واپس سے 1 سال کے بعد کینیڈا سے واپس آ گئے؟ کیا یہ تین چیزوں پہ پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ امریکہ کیا کرے گا اگر ماشاء اللہ؟ پہلی بات آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری ود شجاع نواز صاحب. میرے خیال میں امریکہ ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ امریکہ میں قانون بھی اگر بناتے ہیں نا تو اس میں ایک آؤٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایکسیپشن، کہ اگر پریزیڈنٹ یہ کہے کہ بھائی ہمارے قومی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم ان سے تعلقات رکھیں تو وہ قانون کو سیٹ. اور جواب ان کے بعد ضرب عصب کا اور طالبان کا ہے وہ کریں گے، اس لیے کہ ابھی ان کو جو ہے نا مسئلہ ہے. سال بھر بعد ہو تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے امریکہ کا کافی سیریس انٹرسٹ ہے پاکستان میں، اور وہ چاہیں گے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے چاہے ملٹری ہو یا نان ملٹری ہو اس کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرے. اچھا، عمران خان کے پیچھے کون ہے، طاہر القادری کے پیچھے کون ہے، یقینی طور پہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو انیشلی ملٹری نے ان کو چڑھایا ہے کہ بھائی تم جاؤ ہنگامہ کرو، اس لیے کہ ملٹری جو بہت ناراض ہے گورنمنٹ سے، نواز شریف صاحب سے، کہ ان کو ایک تو یہ کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیل کی ان سے کہ مشرف صاحب کو انڈائٹ کر دیں، اس کے بعد پھر جانے دیں گے، لیکن پھر اس معاہدے سے پھر انحراف کیا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب تعلقات ہیں. تو انیشلی، لیکن اب جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک معاملہ شروع ہو جائے نا تو اٹ گیٹس اے لائف آف اٹس اون، اس کا مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس وقت یہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہوں کہ اگر یہ اسٹیلمیٹ کریٹ کر دیں اور دھرنا دے دیں وہاں جا کے تو دیر ول بی نو چوائس فار دا ملٹری بٹ ٹو ریموو نواز شریف. اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کے لیے ایک پاسبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے جب ان کو ہٹا دیا جائے. سافٹ کو کی جو انہوں نے منظر کھینچا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سافٹ کو چانسز زیادہ ہو رہے ہیں؟ ہاں، وہ کو جو ہے نا سافٹ اور ہارڈ نہیں ہوتا، کو از اے کو، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہارڈ کو نہیں ہے، ہم نے ماشاء اللہ تو مشرف نے بھی نہیں لگایا تھا. جب مشرف ٹوک اوور ہی ڈڈنٹ انفورس مارشل لا، اس نے کچھ کانسٹیٹیوشن کی کچھ کلازز جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا تھا اور ایک لیگل فریم ورک آرڈر بنا دیا تھا اپنا، لیکن the word martial law was never used. میں مصباح صاحب کی طرح، لیکن میں شجاع نواز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو سوال کرنا؟ نہیں مطلب آپ. ہاں، میں شجاع نواز صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا رحیل شریف صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے تو وہ ماشاء اللہ لگا دیں گے؟ اگر کچھ جانیں چلی جاتی ہیں، جس طرح طاہر القادری صاحب کے گھر پہ پہلے حملہ ہوا، 13 لوگ مارے گئے، اس طرح کا کوئی سچویشن بنتی ہے اس ریلی کے اندر، پولیس کی جھڑپیں ہو جاتی ہیں یا آرمی کی جھڑپیں ہو جاتی ہیں، یا لوگ آپس میں جو ہے کسی طرح سے جو ہے جانے چلی گئی حکومت کی جو ہے نااہلی کی وجہ سے، تو آپ کو لگتا ہے رحیل شریف صاحب کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ ہی ول موو ان؟ اور میں ایک اور سوال ایڈ کروں گا شجاع نواز صاحب، آپ اس کا بھی کائنڈلی جواب دے دیجیے گا کہ جو یہ سافٹ کو کی بات آپ نے کی، اور مجھے امپریشن یہ ملا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ اگینسٹ نہیں ہوگا کوئی پرائیویٹ کوئی ویسی حکومت، قومی حکومت بنانا، اس پر بھی ذرا 2 کامنٹ کیجیے گا کائنڈلی. پہلے سوال کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ جی پرسنالٹی ظاہر ہے اس کا کچھ پارٹ ہوتا ہے، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل امپیریٹو ہوتا ہے فوج کے سربراہ کا، وہ یہ کہ
اگر فوج کی باقی قیادت انہیں کہہ رہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو چکے ہیں اور عوام کا یہ عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے ان حالات پہ قابو ڈالیں، اس لیے کہ سویلین حکام جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں حکومت کو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ایک سافٹ کو یا ہارڈ کو ہو سکتی ہے، لیکن والنٹیرلی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مہم یا ایسا کوئی پلان ہو جی ایچ کیو میں کہ اب وہ تیاری کر کے 111 بریگیڈ کو بھیجنے والی کوئی کہانی آپ کو اب کہہ رہے نظر نہیں آ رہی اس وقت موجودہ حالات میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے اگر کور کمانڈر جو ہے وہ ان کا ایک موڈ بن جائے. جی لیکن جو دوسرا جو آپ کا سوال تھا اگر آپ کو دہرا دیں میں اس کا بھی جواب دے دوں. جی آپ نے فرمایا کہ کچھ مجھے یہ امپریشن ملا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اگر یہ سافٹ کو کا جو آپ نے ایک سینیریو بیان کیا ہے جس میں ایک قومی حکومت بنائی جائے ملٹری کے تھرو اور پھر ان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، تو ڈڈ یو سے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہے؟ سافٹ کو ول بی اے چینج ان دا گورنمنٹ فرام ود ان دا سسٹم. اچھا اور وہ پھر ظاہر ہے اگر سسٹم کو آپ نے علیحدہ نہیں کیا تو پھر آئین بھی قائم رہتا ہے، پارلیمنٹ بھی قائم رہتی ہے اور پھر چینجز آ جاتے ہیں. وہ بے شک ملٹری کے کہنے پہ ہو یا پبلک کے اصرار پہ ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ کو اور ہارڈ کو دونوں اس وقت ذرا مشکل لگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک کولیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی جس کا کہ ملک بھر میں سپورٹ ہو. اس وقت اب عمران خان کی پارٹی کا اقتدار جو ہے خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن انہوں نے جو اپنی لانگ مارچ شروع کی وہ لاہور سے شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ شاید خیبر پختونخوا میں اتنی پبلک سپورٹ نہ ہو اس مسئلے کی، اور سندھ اور بلوچستان تو شامل ہی نہیں ہے اس مہم میں. نہیں، اس میں تو ایسا ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں تخت لاہور کی جنگ ہو رہی ہے جس میں تینوں مین فگرز ہیں وہ لاہوری ہیں. اور طاہر القادری بھی ماڈل ٹاؤن میں ان کا دارالخلافہ ہے. جی ہاں، ان کی سپورٹ نہ کراچی میں نہ کوئٹہ میں نہ پشاور میں. آپ کیا دیکھتے ہیں پس منظر میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے پس منظر میں تو آپ نے کل مجھے رات میں آپ نے مجھے کال کیا، آپ نے مجھ سے ایک بڑی ایک عجیب قسم کی آپ نے بات کی تھی کہ یہ 2 ملک انوالو ہو گئے ہیں، اس پہ میں بڑا حیران ہوا تھا آپ کی بات سے. یار جب میں دیکھتا ہوں ڈفرینٹ بیانات اور جو کہ حالات ہیں پاکستان کے، اور میں چاہوں گا اس کو جلدی سے ختم کروں، اور میں چاہوں گا کہ شجاع نواز صاحب کا اس پہ ضرور میں بولوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ضرب عضب کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سعودیز کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے پاکستان میں، طالبان کو سپورٹ میں ان کا انفلوئنس ہے and all that. لیکن یہ ضرب عضب کے بعد اٹ سیمز کہ ان کا انٹرسٹ ان کو ایک نیا الہی مل گیا ہے یہاں مسٹر عمران خان کی شکل میں. آپ دیکھیے کہ ضرب عضب کے بعد یہ چیزیں ایک دم چڑھ گئیں. انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف ویسے ہی کمزور ہیں اور وہ سب ہے تو اس طرح. اب کوشچن یہ ہے کہ طاہر القادری سے وہ کیوں ملے؟ طاہر القادری تو بالکل ڈفرینٹ وہ ہیں، ان کا تو بالکل وہ دیکھیے اپنی نہیں. آپ نے تو یہ فرمایا کہ جی کل رات کو جو آپ فرمایا کہ میری تو کم از کم سمجھ میں نہیں آیا، تو میں دونوں حضرات آپ نے کہا جی عمران خان آپ کا تجزیہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان کے پیچھے سعودی عرب نے ہاتھ رکھ دیا کیونکہ میاں صاحب نے جو ہے طالبان کے خلاف آپریشن کر دیا. طاہر القادری جو ہے وہ ایران کے پیرول کے اوپر ہے. کچھ عجیب بات، اور پھر دونوں کے دونوں ساتھ مل کے مارچ کر رہے ہیں. طاہر القادری کا جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ دیٹ از گوئنگ ان دا میڈیا، یہ دیٹ از ناٹ مائی تجزیہ. کیا میڈیا کہ یہ تو پاکستان کے میڈیا میں آ رہا ہے کہ طاہر القادری کو کچھ لوگ ایران اور یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایون ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے. میں نے ایک دفعہ عظیم احمد میاں کی ایک اسٹوری کوٹ کی تھی یہاں کے اوپر، تو اس میں بھی کچھ یہی چیزیں اسی طرح کی باتیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ایران اور سعودی عرب کی پراکسی ایک ہو گئی ہیں اور وہ حکومت گرانا چاہ رہی ہیں. مجھے یار یہ ایک فیئر سا ہے کہ مطلب جو ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، ایران اور سعودی عرب ایک ہو گئے ہیں. نہیں پراکسی بھی ایک ہو گئی ہے پاکستان میں. بڑی عجیب بات ہے. نہیں ایک نہیں ہوئی، اٹ از دیئر وار گوئنگ آن. اور میرا جو مقصد یہ کہنے کا یہ کہ ان کو جو ہے آپ کے مسٹر قادری جو ہیں
ان کو سپورٹ تو ان کی ہے، لیکن قادری صاحب ان کے پیچھے، اور آپ دیکھیے عمران خان ان سے جان چھڑا رہے ہیں، ابھی بھی عمران خان ان کو اپنے ساتھ نہیں لائیں، ان سے کہا دوسرے راستے سے آئیں گے. اچھا تو عمران خان صاحب کو اگر عمران خان چاہتے ضرور تھے کہ ان پر اسٹریٹ پاور ان کو ہیلپ کرے، لیکن ان کو گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ آگے کیا ضرب عضب کو رکوائیں گے. عمران خان صاحب ابھی تک اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے نسیم زہرا سے، طلعت حسین سے یہ باتیں کی کہ سب غلط ہو رہا ہے، کے خلاف بیان. ہاں بالکل خلاف، وہ تو بالکل یہ بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں. اور ان کی پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جنرل کیانی، امریکہ سب انوالو ہیں ان کو الیکشن ہرانے میں، تو مطلب ان کا تو بہت لمبا پلان ہے. تو آئی ڈونٹ. اچھا سشیلا نواز، آپ نے یہ باتیں سنی، یہ میں ان کو سازشی مفروضہ نہیں کہوں گا، میں ان کو ایک ان کا تجزیہ کہوں گا. یہ تجزیہ بڑا سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں. کیا دیکھتے ہیں یہ واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے یا کچھ نہیں تو 50% بھی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ داخلی معاملات ہے، اس میں ظاہر ہے دوسرے ممالک کا انٹرسٹ ہے، لیکن اتنا کنٹرولنگ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی بہت بڑی معیشت ہے اور اس کو کسی طرح سے کنٹرول کرنا باہر سے بہت مشکل ہوگا. اور پاکستان میں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بھی کافی بڑھ چکی ہے، فوج کی اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے، بزنس کمیونٹی، مڈل کلاس اور پھر سیاسی پارٹیوں کی بھی کافی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بڑھ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ذرا مشکل ہوگا یہ کنسپریسی تھیوری کو سبسکرائب کرنا کہ یہ سب کیونکہ سعودیز چاہ رہے ہیں تو وہ کروا رہے ہیں. اتنی بڑی معیشت کو اس طرح کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. اچھا میں اس سے پہلے ریاض صاحب آپ سے اوپینین لوں. اچھا آپ کا جو میں ریاض صاحب مجھے پتا ہے تفصیل سے بیان دیں گے. میں یہ پوچھا تھا، آپ یہ کہنا اگر فرض کریں سعودیوں کا یہ پلان ہے اور ایران کا نے قادری صاحب کو بھیجا ہوا ہے، تو اگر عمران خان صاحب فرض کریں حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا سعودی انٹرسٹ ہوں گے، فلفل ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے انٹرسٹ فلفل نہیں کر پائے تو عمران خان ان کو مل گئے؟ مطلب یار اب اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کا تو بہت انوالومنٹ ہے پاکستان میں، اور ایران کا بھی ہے. وہاں پہ تو پراکسی وارز ہوتی رہی ہیں، پاکستان میں دونوں کنٹریز لڑتے رہے ہیں. سو ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ریسپیکٹفلی ڈس ایگرینگ ود شجاع نواز صاحب ہیئر کہ مطلب پاکستان میں تو کنٹرول ہوا ہے، باہر کے کنٹریز نے کیا ہے وہاں پہ چیزوں کو کنٹرول اس طرح اپنے پراکسیز کو یوز کر کے. نواز شریف صاحب خود بھی سعودی عرب کے بہت بڑے الائی رہے ہیں اور بہت کچھ ابھی بھی ہیں. تو مطلب آئی ووڈنٹ بی سرپرائز ٹو مچ کہ یار اگر انہوں نے مطلب سوچا ہو کہ یار ان کے جو الائز ہیں ان کا مطلب اب وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یار لیٹس ہیو ادر ون. بٹ I do agree with شجاع نواز صاحب to that extent کہ it is more of a joining the dots, and when جب ہم لوگ ڈاٹس جوائن کرتے ہیں تو کبھی لائن جو ہوتی ہے وہ غلط طرف میں بھی چلی جاتی ہے. سو I just see it and I wanted to hear him also. ریاض صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی، آپ کا کیا تجزیہ؟ یہ محض کنسپیریسی تھیوری. I think this has no basis. مطلب یہ دونوں ممالک کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے، لیکن یہ کہنا کہ سعودی عرب عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ قادری صاحب کو ایران کی سپورٹ. دیکھیں اصل بات یہ ہے، اگر سعودی عربیہ کے، یہ بات میں مانتا ہوں کہ سعودی عربیہ کو پاکستان میں بہت دلچسپی ہے اور بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کو کچھ ہوا اور کوئی بڑی سیریس تھریٹ ہوئی تو پاکستان ان کو آ کے ان کے لیے لڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کا اسمپشن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بڑے یعنی سعودی ایمبیسڈر جو امریکہ میں ہے عادل الجبیر اور بڑا کلوز ایڈوائزر ہے وہاں کے بادشاہوں کا، تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا we're not just observers, we are the stakeholders, we are participants in what's going on in Pakistan. لیکن ان کا جو مین جو پلیئر ہے پاکستان میں جو ان کی پراکسی ہے وہ ہے نواز شریف اور کوئی پارٹی نہیں ان کی پراکسی. ان کو مشرف سے کچھ ہمدردی تھی اور اب بھی میرے خیال میں ہے، لیکن نواز شریف ان کا مین پراکسی ہے پاکستان. اور طاہر القادری صاحب کے بارے میں یہ جو مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ بھائی امریکہ ہے اور کینیڈا، یہ سب بکواس ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ چند دن یہاں رہ لیے کہ بھائی ان کی طرف سے. ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی طاہر القادری صاحب جو ہیں ہی از مور الائنڈ ود دا ویسٹرن انٹرسٹ ان دا سینس کہ وہ طالبان کے وہاں سب سے بڑے دشمن رہے ہیں اور اب بھی ہیں.
وہ اب بھی فتوے دیتے ہیں ان کے خلاف. تو یہ بات جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہو سکتے ہیں وہ. آئی ڈونٹ تھنک وہ ایران کی پراکسی نہیں ہے. I mean, ایران آلسو لائکس دا فیکٹ. ایران کے لیے بھی ایران جو ہے ظاہر طالبان کو تو پسند نہیں کر سکتا, اور طاہر القادری صاحب بھی طالبان کو پسند نہیں کرتے, تو وہ ایک الائنمنٹ ہے. وہ ان کا بس ایک الائنمنٹ ہے. ہاں نہیں مطلب یہ ان کا ویو ہے, مطلب he could be right or wrong. یہ ان کی اپنا مطلب we are not talking on the basis of information here. ہاں لیکن ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ اس وقت جو ایک مکتب فکر کے جن سے نکل کے پیدا ہو کے طالبان آئے تھے, اس مکتب فکر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی طاہر القادری صاحب کی اسٹریٹ پاور دکھائی جا رہی ہو, یا ان کو جو ہے سڑکوں میں نکالا جا رہا ہو کہ بھائی صرف آپ ہی کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. لیکن ان کا ہوتا یہ ہے کہ ایسی فورسز کو آپ انلیش کر دیں نا تو پھر وہ قابو میں نہیں رہتی ہے. اب طاہر القادری صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, دے میک نو سینس. ہاں لیکن کوئی اگر واپس یہاں سے آ جائے تو اس کو شہید کر دو, اس کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دو. یہ بہت احمقانہ بیان ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا, مطلب میں بھی اگر آ جاؤں چھوڑ کر تو مجھے کر دینا. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو ایک بار آپ تھوڑی سی وہ دے دیں, سپورٹ دے دیں, انکریج کر دیں, تو پھر یہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن میں ٹیمپرامنٹلی جو ہے نا, اصل میں یہ کچھ ایک طرح سے ہمارا ایک قومی مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایون ٹیمپرڈ نہیں ہے پاکستان. اچھا میں ذرا یہ چیز آپ سے ان دونوں حضرات کی بات تفصیل کی. دوسری بات یہ کہ یہ بات تو نظر آتی ہے نا گراؤنڈ کے اوپر کہ اب تک جو ملیٹنسی جو نکل کے آتی ہے اسکول آف دیوبند کے مدارس سے نکل کے طالبان پیدا ہوئے, انہیں کی ملیٹنسی تھی. اسکول آف دیوبند کی اسٹریٹ پاور بھی بہت نظر آ رہی ہوتی تھی. جب بھی جو ہے نا سمیع الحق صاحب نظر آتے تھے طالبان کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی جب بات آتی تھی, تو لگتا تھا کہ جی اسکول آف دیوبند کے مدارس کے بچے باہر آ جاتے تھے اور طالبان کے حق میں باتیں یا آپریشن کے خلاف باتیں. تو کیا یہ بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ جو اب تک نظر نہیں آیا سڑکوں کے اوپر یا نسبتاً پیسفل رہا, ان کو پاور شو کرنے کے لیے سڑکوں میں لا کے دکھایا جا رہا ہو, جس کا ہم شاخسانہ طاہر القادری کی نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کافی قائم ہیں اور طاقتور ہیں, اور یہ صرف مذہبی بیسس پہ پاکستان کی سیاست نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اس پہ آپ بھی اس سے ایگری کریں. یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ ہوتا ہی ہے کہ اصل میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں ان میں نہ تو وہ پیشن ہے اور نہ ہی وہ کمٹمنٹ ہے جو کہ ان لوگوں میں ہوتا ہے. جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا, ان کی اسٹریٹ پاور اس لیے ہوتی ہے زیادہ کہ یہ لوگ جو ہیں بہت کمیٹڈ, بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں, جو کہ پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز کے سپورٹرز جو ہیں نہیں ہے جنرلی, سوائے عمران خان کے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت پیشنیٹ ہیں, بڑے انرجائزڈ ہیں. زیادہ تر اگر آپ ان کے مجمع دیکھیں پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے, اس میں رینٹ اے کراؤڈ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے مجموعوں میں رینٹ اے کراؤڈ نہیں. ایم کیو ایم کے بھی مجموعوں میں ایم کیو ایم بھی کمیٹڈ ہیں اس کے, کمیٹڈ ہے. لیکن یہ لوگ باقی جو بڑی پارٹی ہیں رینٹ کرتی ہیں لوگوں. ٹھیک ہے, یہ آپ آخری ترجیح میں وہ ریپ اپ کر رہا ہوں. بالکل, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کروٹ کس اس میں جو ہے بیٹھنے جا رہا ہے, سیٹرڈے کو یا سنڈے کو؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے کہ اٹ ول ڈیفیوز آؤٹ, کیونکہ پہلے دیکھیے وہ لوگ یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہم بتائیں گے ہم کہاں جائیں گے, لیکن اس کو بھی مان لیا انہوں نے. آئی تھنک اوور دیٹ ٹائم میرے خیال میں آسانی سے ڈیفیوز. اور شجاع نواز صاحب بالکل آخری کامنٹ, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے تک کیا کہانی ہونے جا رہی ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے, جو پاکستان میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اسلام آباد اور لاہور میں عام عوام تنگ پڑی ہوئی ہے اس پورے ڈرامے سے, اس لیے کہ ان کی نقل و حرکت بند ہے. لوگ باہر کھانے پینے کی چیزیں بھی لینے کے لیے نہیں جا سکے. اسلام آباد میں کنٹینرز پڑے ہیں, لاہور میں کنٹینرز پڑے ہیں, موٹر وے بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سیاسی جماعتوں سے تنگ پڑ چکے ہیں. یعنی کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا اور میاں صاحب کنٹینیو کریں گے؟ بالکل, ظاہر ہے ایک دو دن شور شرابہ ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو عمران خان صاحب کے لیے تو یہ سیاسی طور پہ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے خاص طور پہ پی ایم ایل این کی وہ کم ہو جائے, اس لیے کہ آپ یوم آزادی منا رہے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے, ٹرانسپورٹ بند کی ہوئی ہے, موبائل سروس بند کی ہوئی ہے. کیا کس نے؟ عمران خان نے تھوڑی کیا ہے کوئی. عمران خان کو تو جلوس نکالنے کی اجازت ہونا چاہیے, اس کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لیکن آپ کنٹینر لگا کے اس کو روکیں, یہ تو بالکل غیر جمہوریہ. یار آپ 2 ہفتے کے بعد کر لیتے, 2 ہفتے کے بعد بھی یہ کرتے نہیں تو کرتے 2 ہفتے کے بعد, پھر یہ 2 ہفتے کے بعد بھی یہ کنٹینر یار یوم آزادی والے دن آپ دیکھیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں. جو پی ایم ایل این جو ہے
इन लोगों में अक्लो समझ बिल्कुल नहीं है, यार, ये बहुत बेवकूफ जब- लोग हैं जब ये। मुशर्रफ- और जब- इसीलिए ये सूरत हाल पैदा जब होती है। मुशर्रफ साहब थे वो भी कंटेनर लगाते थे, जब आपके पीपल्स पार्टी थे उन्होंने भी पूरा तो आप इस्लामाबाद मुशर्रफ साहब से किया हुआ- कंपेयर करेंगे इनको? नहीं कंपेयर क्या, फिर पीपल्स पार्टी ने तो जलसा करने दिया, पीपल्स यार पार्टी पूरा ने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ था उन्होंने, अच्छा, लोगों का कंटेनर लगा वीकेंड के। खत्म यार हो ये गया, तो सब करते हैं, ये क्या बात है? शुजा नवाज आपको आपने तो फिर इससे सभी से नाला होंगे फिर। नहीं नहीं, अच्छा। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट्स व्हाट शुजा शुजा नवाज नवाज साहब साहब ने कहा saying। कि डिफ्यूज हो गया हाँ, मामला, हाँ। मामला डिफ्यूज हो गया। शुजा नवाज साहब, रियाज हक साहब, मिसबा आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी और देखते हैं कि अगले आने वाला जो 2 या 3 दिन है इनके अंदर क्या डिफाइनिंग मोमेंट होता है। इसके साथ ही फराज दरवेश को और हमारी सारी टीम को इजाज़त दीजिए फ्रॉम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।